Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another exciting episode of Wake Up Pakistan. Wake Up Pakistan पाकिस्तानी मीडिया का वो वाहिद शो है जो वो इश्यूज उठाता है जो कोई और नहीं उठाता है. क्लाइमेट चेंज हो, ब्लू इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, वो तमाम तर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इश्यूज जो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सैडली कोई उनकी बात करता ही नहीं है. लेकिन वेकअप पाकिस्तान में हम डिस्कस करते हैं. आज जो हम इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मलीर एक्सप्रेस वे की सड़क. एक सड़क से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किस तरह मुतासर हो रहे हैं, माहौलियाती तब्दीलियाँ कितनी आएंगी, क्या इस सड़क के बनने से किन लोगों को नुकसान होगा, कहीं सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का खर्चा बढ़ तो नहीं जाएगा, कहीं हमारी नेचुरल इको हैबिटेट तबाह तो नहीं हो जाएगा, कहीं 100-100 साल के दरख्त काटने के बाद उनको वापस भी खड़ा किया जाएगा, वैसे दरख्त पैदा किए जाएंगे या नहीं, ये आज हम शो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शो है. और मेरे पैनलिस्ट भी बड़े कमाल हैं. अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाता चलो. हमारे साथ मौजूद हैं यासिर दरिया साहब, आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कराची में क्लाइमेट सेंटर भी खोलने वाले हैं. नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है. साथ साथ अबीरा अशफाक एडवोकेट हैं और अवामी वर्कर्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, कराची बचाओ तहरीक से भी, वुमेन डेवलपमेंट फ्रंट से भी, इंडिजिनस राइट्स अलायंस से भी. और अबीरा का ये कमाल है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो पहले इस प्रोजेक्ट को $100 मिलियन की फंडिंग दे रहा था, इन्होंने और इनकी टीम ने जाके केस लड़ा है, कई महीनों तक एडीबी के साथ मीटिंग्स की हैं और उनको बताया है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, जिसके बाद एडीबी ने $100 मिलियन की फंडिंग रोक दी है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट और ज्यादा मशकूक हो गया कि दुनिया के लोगों को मालूम पड़ रहा है कि इस प्रोजेक्ट से क्लाइमेट चेंज पर कितना इंपैक्ट आएगा. लेकिन हमारे मकामी लोग, हमारी हुक्मरां खामोश बैठे हैं, वो नहीं रोक रहे इस प्रोजेक्ट को. प्रोजेक्ट अब भी चल रहा है, अर्थवर्क्स कंप्लीट हो गए. हमें साथ साथ ज्वाइन करेंगे अहमद शब्बर साहब, आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और साथ साथ फिजिसिस्ट भी हैं, इंटरनेशनली नासा और दूसरे न्यूक्लियर प्लांट से भी आपने काम किया है और आप पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के भी रूए रवा हैं. उनके साथ मौजूद हैं लियाकत अली खान एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के. बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया. आप भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, मलीर के हवाले से भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ इन्वायरमेंट के. सलमान बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे. आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, रेजिडेंट हैं मलीर के, इंडिजिनस राइट्स अलायंस से आपका ताल्लुक है. मैं तमाम तर पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगा और अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, अबीरा आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा. आपने एक बहुत बड़ा मिशन अपने सर पे लिया कि आप एडीबी के पास गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, और अपना मुद्दा, अपना केस वहाँ पेश किया और उन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग रोक दी. टेल अस अबाउट द जर्नी, क्या हुआ, क्यों किया आपने ये? जी थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस टू स्पीक. देखें, मैंने अकेले नहीं किया था कि ये जो था ये पूरा हमारा एक ग्रुप एफर्ट था. इंडिजिनस राइट्स लीगल की जो टीम थी जिसमें काजिम, महेसर और इमरान बलोच भी शामिल और हमारे वकील जुबैर अब्रो और परवश शाह, उन्होंने जब ये एडीबी के सामने मैं अपील तैयार कर रही थी तो साथ के साथ वो लोग ट्राइब्यूनल के अंदर केस लड़ रहे थे और वो तकरीबन 1.5 साल चला. तो हमारे साथ जो हमारी पूरी टीम थी उसकी सपोर्ट थी और सारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है जो हमारे एबीडीपी के कंप्लेंट में गई है वो हमारे मलीर के रेजिडेंट सलमान बलोच हो गए, अख्तर कलमती, वो उन्होंने दी है. तो मैं ये कहूँगी कि ये कभी भी एक यानी कि इनफरादी जीत नहीं होती, हमेशा एक कलेक्टिव विक्ट्री होती है. इज्तमाही तौर पर हम इसे देखते हैं और एक फर्द कभी भी ये केस नहीं लड़ सकता क्योंकि सियासत जो होती है वो हमेशा वकालत से जुड़ी हुई होती है. तो जब आप ऑन ग्राउंड एहतजाज नहीं कर रहे होंगे और इशू के बारे में आप जानकारी नहीं फैला रहे होंगे तो आपकी लीगल स्ट्रगल चाहे वो कोर्ट में हो, इशू ट्राइब्यूनल क्या में है हो, अबीरा, या फॉर आवर व्यूअर्स प्लीज एक्सप्लेन, इशू आखिर है क्या आपकी नजर में? देखिए इशू 3 है. एडीबी जो इसको फंड करने जा रहा था, इनकी अपनी 2009 की एक समाजी पॉलिसी है जिसके मुताबिक जब भी इंडिजिनस लोगों के हकूक के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो, इनवॉलंटरी रिसेटलमेंट हो, लोगों को बेदखल किया जा रहा हो उनकी ज़मीनों से, या माहौलियात पे, माहौल पे कोई असर हो, तो इनकी ये 2009 की पॉलिसी ट्रिगर हो जाती है. तो हमने ये इश्यूज उनको अपने बयानियों में डाले और इसी के ऊपर हमने मुकदमा लड़ा और हमारी बाकायदा हियरिंग्स हुई. अक्टूबर से लेके दिसंबर तक एक पूरा सिलसिला चला और अभी एक हफ्ता पहले हमारे हक में ये फैसला आया है. राइट, हमारे साथ एक मलीर के रेजिडेंट भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको अब शामिल गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स जो वहाँ पे लोकल हैं, जो रह रहे हैं, उनसे जानना ज़रूरी है. और सलमान बलोच साहब एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि इनको वाइल्ड लाइफ से कितना प्यार है, अल्लाह की मखलूक से कितना प्यार है. सलमान साहब बताइए, क्या है ऐसा मलीर में जो तबाह हो जाएगा? अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अराउंड 700 के करीब जो है बर्ड स्पीशीज़ हैं.
اور اگر ہم بات کریں سندھ کی تو 300 پلس برڈ اسپیشیز ہیں, 400 کے قریب ہیں, اور کراچی میں آلموسٹ 300 کے قریب جو ہے اسپیشیز ہیں جو ریکارڈ ہوئے ہیں. تو اس میں ملیر میں اگر صرف ملیر ایکسپریس وے کی بات کریں تو ملیر ایکسپریس وے میں صرف ایک پوائنٹ ملیر ڈیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یہ 39 کلومیٹر کا روڈ ہے, اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف 2 سے 1.5 کلومیٹر کے ایریا کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ 2-3 بلکہ 4 فوٹوگرافرز نے کام کیا, انہوں نے برڈ واچر نے ریکارڈ کیا ہے. تو 180 پلس اسپیشیز صرف ایک پوائنٹ سے ہم نے ریکارڈ کیے ہیں. اور اس میں آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں کہ کیا زیادہ اس میں اہم ہے. کچھ ایسے ریکارڈ ہیں جو پاکستان کے لیے فرسٹ فوٹوگرافک ریکارڈ ہیں, جیسے پیلٹ سویپٹ ہے, فارسٹ ویکٹیل ہے, اس طرح کے کئی. یہ آپ چڑیاؤں کے نام لے رہے ہیں, عام آدمی نہیں جانتا. نہیں میں بالکل جانتا, گاؤں سے دیہات بالکل. سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے بھی نہیں معلوم. تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, لیکن جو سائنٹسٹ جو ریسرچر اس پہ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ فرسٹ فوٹوگرافک ریکارڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ وہ اسٹل پہلی بار نظر یہاں پر آئی ہیں وہ. جی, پہلی بار وہ ریکارڈ یہاں پہ ہوئی ہیں. اوکے, کیمرہ کی آنکھ سے. کیمرہ کی آنکھ سے. تو اس طرح بہت ساری ایسی انڈینجر اسپیشیز ہیں, جیسے ایجپشن ولچر ہے, اس کا ونٹر مائگریشن گراؤنڈ ہے, کیونکہ ملیر ریور کا جو ایکو سسٹم ہے, جو ہیبیٹیٹ ہے, وہ بہت ہی اسٹرانگ ہیبیٹیٹ ہے. اس میں مونسون میں بارشیں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد سال میں تقریباً 6 سے 7 مہینہ وہ پانی فلو کرتا ہے, اسٹریمز اس کے چلتے ہیں, تو ان کو پانی ملتا ہے, ان کو روڈنز ملتی ہیں ہنٹنگ کے لیے. اس کے علاوہ اسٹیپ ایگل جو انڈینجر اسپیشی ہے وہ بھی یہاں پہ اسٹے کرتی ہے ملیر ریور میں. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے اسپیشیز ہیں جو اس ہیبیٹیٹ میں پائی جاتی ہیں. تو یہ ہیبیٹیٹ بہت سارے اپنے ریکارڈز کی وجہ سے پورے پاکستان بھر کے برڈ واچر کے لیے ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. تو اس سڑک سے ساری برڈز ختم ہو جائیں گی اس ایکسپریس وے سے؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے برڈز ہوتے ہیں جو اربن ایریاز میں رہ سکتے ہیں, لیکن اکثریت نہیں رہ پاتی. ان کو آئسولیشن چاہیے, ان کو شور سے دور رہنا ہے, ان کو دھوئیں سے بچنا ہے, ان کو ریور پراپر ہیبیٹیٹ کے ساتھ چاہیے, جنگل نما ماحول چاہیے. اگر آپ ایجپشن ولچر اربن ایریاز میں دیکھیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا. سیم یہی اسٹیپی ایگل ہے, وہ نہیں ملے گا آپ کو. فارسٹ ویکٹیل ہے, اس کا نام فارسٹ ہے, جو اسپیشی کا نام رکھا گیا ہے, وہ آپ کو ایک کنکریٹ کے ساتھ کیسے ملے گا. تو یہ جو ایکولوجیکل سسٹم ہے, میں تو ابھی صرف برڈز کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں اسپیشلی ملیر کے ایریاز میں 70 پلس بٹر فلائز اسپیشیز ہیں. جو وائلڈ لائف ایکولوجی پہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بٹر فلائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری ایکولوجیکل چین کو سٹارٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیچرل ہیبیٹیٹ بہت ہمارے لیے قیمتی ہے, یہ قدیم ہے, اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو تباہ ہو جائے گا. اس میں مزید آپ سے میں بات کروں گا. سلمان صاحب, بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, میں بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میری بہن کینیڈا کے خوبصورت ترین شہر میں رہتی ہے, اس کا نام ہے کیلگری. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیلگری کی زمین سستی ہے جبکہ وہ خوبصورت ترین شہر ہے دنیا کا, لیکن کراچی کی زمین مہنگی ہے جبکہ بدترین شہر ہے رہنے کے لیے دنیا کا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا جواب دیا میں نے اپنی بہن کو, بتاؤں گا آپ کو اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. آج کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, جس کی فنڈنگ پہلے اے ڈی بی کر رہا تھا, پھر اے ڈی بی نے منع کر دیا, کلائمیٹ چینج وجہ بتائی. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک ٹیزر چھوڑا تھا, وہ یہ تھا کہ میری بہن نے مجھ سے پوچھا کہ میں کینیڈا کے خوبصورت ترین شہر میں رہتی ہوں, وہاں زمین سستی ہے, کراچی جو دنیا کا بدترین شہر ہے رہنے کے لیے, وہاں زمین مہنگی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نے انہیں جواب دیا کہ یہاں پر جو لوگ کنسٹرکشن میں اس وقت انوالوڈ ہیں, اگر اتنے ہی لوگ کینیڈا میں بھی ہوتے پاورفل جتنے یہاں پر ہیں تو یقیناً وہاں پر ہی مہنگی ہوتی ہے. کیونکہ پاکستان میں واضح ہے کہ جو سب سے طاقتور طبقہ ہے اس ملک کا, وہ کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ہے, جو کہ انٹچبل سمجھے جاتے ہیں. اسی لیے شاید وہ جو چاہیں اس ملک میں کر سکتے ہیں, چاہے پھر اس کی قیمت کچھ بھی ہو. بزنس کے اندر ہم پڑھتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ, کہ اگر کوئی آپ ایک کام کر رہے ہیں تو جو نقصان اس کے بدلے آپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے وہ آپ کی اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے, جو نقصان آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم ملیر ایکسپریس وے تو بنا رہے ہیں, پر جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں کلائمیٹ کے نام پہ, نیچرل ہیبیٹیٹ کے نام سے, ایکولوجی کے نام پہ, وہ کہتے ہیں کہ ناقابل تلافی ہے, کبھی وہ نقصان دوبارہ نہیں اس کا ازالہ کیا جا سکے گا. بریک پہ جانے سے پہلے سلمان بلوچ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کتنی برڈز کی اسپیشیز ہیں, نیچرل ہیبیٹیٹ ہے جو تباہ ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریور
بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایگریکلچر کا سیٹ اپ بھی ہے جو کہا جا رہا ہے تباہ ہو جائے گا. میں شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں احمد شبر صاحب کو. کیونکہ یہ بہت سارے کیسز لڑ رہے ہیں عدالتوں میں, اور عدالتوں میں کیس لڑنا کسی چھوٹے آدمی کا کام تو ہوتا نہیں ہے. احمد شبر صاحب, کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں آپ اتنے طاقتور لوگوں کا, ایسی بڑی بڑی لابیز کا, ایسے کنسٹرکشن مافیاز کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آئی لائک ٹو تھینک کہ آپ بار بار کنسٹرکشن کا نام لے رہے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ مافیا نہیں کہہ رہے. اوکے. کیونکہ ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ ہمیشہ انوائرو ہیومن سینٹرک. کون کہتا ہے ڈیولپمنٹ؟ ویسے کون ہے لوگ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ترقیاتی کام کے مخالف ہیں یا آپ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں, ہم لوگ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیپ ہیزرڈ کنسٹرکشن کے خلاف ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پانی کی ٹنکی اپنے گھر پہ بنانی ہو تو کیا آپ وہ اپنے کمرے کے اندر بنا دیں گے یا ڈرائنگ روم کے اندر بنا دیں گے, یا آپ سوچ سمجھ کے اپنا روف کی اسٹریس ٹیسٹنگ کر کے چھت کے اوپر کہیں بنائیں گے یا انڈر گراؤنڈ کونے میں بنائیں گے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دہائیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ رینڈم ہیپ ہیزرڈ جگہ پہ کبھی سمندر کی بھرائی کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی جاتی ہیں, بلڈنگز بنا دی جاتی ہیں. احمد صاحب, انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ پوری تیار کی گئی تھی اور اس نے کلیئرنس دی تھی. ایگزیکٹلی. تو ہم نے اس پروجیکٹ میں جو کورٹ میں چیلنج کیا تھا انوائرمنٹل ٹرائبونل میں, وہ یہی چیلنج کیا تھا کہ ای آئی اے واز ڈن انکریکٹلی. ای آئی اے میں انڈیجنس لوگوں کے نام ہی نہیں ہیں. ای آئی اے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وائلڈ لائف موجود ہی نہیں ہے ملیر میں, کوئی گھر نہیں ڈیمیج ہو رہا, کوئی ریور بیڈ کے اوپر سے نہیں جا رہا, کوئی آپ کا ایگریکلچر لینڈ نہیں ختم ہو رہا. دیکھیں, کوئی بھی آپ کام کریں, کوئی بھی پروجیکٹ کریں, اس پہ انوائرمنٹل امپیکٹ ہوتا ہے. لیٹس بی ریئل. یہاں سے آپ گاڑی چلا کے اگر اپنے گھر پہ جائیں گے تو اس کا بھی ایک انوائرمنٹل امپیکٹ ہوگا, مگر منیمم لاس کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں. اسی لیے ای آئی اے کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ فیزیبل نہیں ہے ماحولیاتی طور پہ یا ماحول دوست انسان دوست نہیں ہے, تو آپ اس پروجیکٹ کو رد کریں یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ تلاش کریں. یہاں پہ تو وہی چیز چل رہی ہے کہ اندھا دھند انہوں نے جو ہے ملیر ندی کے بیچ میں سے آپ اتنا بڑا ایکسپریس وے گزار رہے ہیں صرف کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. کیا فرق پڑے گا ندی پہ احمد صاحب؟ آپ کا ایک تو ریور بیڈ سینڈ مائننگ ہو رہی ہے, دوسرا آپ نے جو اربن فلڈنگ آپ نے جو دیکھی ہے پچھلے 2020 میں بھی جو ہے ڈی ایچ اے والے خود ڈوبے تھے, اور پھر کراچی بھی ڈوبتا رہتا ہے, اور پورا جو کرنگی کراس وے کے اوپر جو فلڈنگ ہوتی ہے, یہ آپ کا ملیر ایکسپریس وے اگر بنتا ہے تو خدا نخواستہ جب بارشیں اس طرح کی, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دیکھیں یہ بڑھتا رہے گا. اللہ کرے کہ نہ بڑھے, بارشیں اتنی زیادہ نہ ہوں, مگر آپ جو پورا اگر ندی کا راستہ اور جو یہ ملیر جو بیسن تھا, دس واز اے نیچرل اسٹارم واٹر بیسن, اس کو اگر آپ ریسٹرکٹ کریں گے بیچ میں اتنا چوڑا جو ایکسپریس وے بنا کے, تو سیلاب اور زیادہ آئے گا, اربن جو وہ ہے اربن فلڈنگ اور زیادہ بڑھے گی. بالکل. پاکستان ماحولیاتی تحفظ موومنٹ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو یہ ذرا سا سمجھایا جائے کہ جی ڈیولپمنٹ کسی اور چیز کا نام ہے, ڈیولپمنٹ باقاعدہ ماحول دوست انسان دوست ترقی کا نام ہے, اور کنسٹرکشن آپ کو کرنی ہو تو تعمیر کرنی ہو تو آپ کہیں بھی پھر جا کے بلڈنگ کھڑی کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. لیاقت صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ شور مچا رہے ہیں؟ اے ڈی بی نے فنڈنگ بند کر دی لیکن پروجیکٹ بند نہیں ہوا. ڈیفینیٹلی صاحب زیر ابھی میرے برادر نے کہا کہ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کی بات کی, بالکل یہ طاقتور ہیں صاحب زیر. جب بڑی بڑی سوسائٹیز آپ بنائیں گے, شہر سے باہر جا کے جنگلات کو آباد کریں گے, وہاں پہ آپ جنگلات کو ختم کریں گے, اس کے بعد جب شہر آباد ہوں گے تو ان کو راستے دینے ہیں انہوں نے صاحب زیر, اس سوسائٹی کو اس ڈیولپمنٹ کو انہیں آگے بڑھانا ہے. تو بیچ میں صاحب زیر ان کو اپنے مفاد کے لیے اگر وہاں پہ کوئی ندی میں سے چاہے ان کو اپنا ندی میں سے چاہے ان کو ڈیولپمنٹ کرنی پڑے یا لوگوں کی آبادیاں جو ہے ختم کرنی پڑے, تو ڈیفینیٹلی وہ کرتے ہیں. وہ پنجاب سے سر خبریں آئی تھیں نا کہ آم کے باغ ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی تھیں. بالکل, آپ کو جتنے بھی روڈز ملیں گے ان روڈز کے اوپر جتنے بھی ہمارے جو ہے نا وہ درخت لگے ہوئے تھے سارے انہوں نے کٹائی کی, شہروں کے اندر سارے ختم ہو گئے. پہلے یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی بھی جگہ پہ کالونی یا آبادی ہوتی تھی وہاں پہ درخت لگائے جاتے تھے تاکہ وہاں پہ جو ہے ماحول کو بہتر کیا جا سکے. آپ کسی بھی جو ہے نا, آپ چاہے موٹر وے پہ جائیں, کسی بھی روڈ پہ جائیں, آپ کو درخت نظر نہیں آئیں گے. آپ کراچی شہر کے اندر تو بالکل جو ہے نا شاذ و نادر. ملیر کے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آبادیوں کے اندر جو ہے نا وہاں پہ درخت ہیں. اب یہ وہاں پہ سبزیاں ہو رہی ہیں جو ہے نا, بہت سارے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہاں پہ, سبزیاں اگاتے ہیں, لوگوں کی زراعت کا جو ہے نا ایک بزنس ہے وہاں پہ. پھر لوگ جو ہے نا بڑے دور دور رہتے ہیں. اب جب سے یہ کالونیاں بنی ہیں, سوسائٹیاں بنی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آبادی بالکل ڈیولپ ہو گئی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ پلاٹنگ کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے نا پلاٹ بیچتے ہیں, اس کے بعد ان کے لیے پھر جو ہے
बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लैंड ग्रैबर भी वहाँ पे शामिल हो जाते हैं, फिर गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पे भी कब्जा होता है, फिर उनको रास्ते देने के लिए जो ना जो चीज़ उनके आगे आती है साफ ज़ाहिर है उससे फिर पूरी मशीनरी काम कर रही होती है जो ना, उसमें आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आ रही होती हैं, तो फिर लोग उस सूरत में जो है ना अदालतों का रुख करते हैं। तो फिर अदालतें देखें कितनी हद तक उनको रोकेंगी जो ना, जहाँ अदालतों के इल्म में ये बात आती है वहाँ पे जो है ना वो नोटिस भी ले जाते हैं, वहाँ पे फैसले भी आते हैं, लेकिन उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं कि ये फिर मुक्का हो जाता है, और मुक्का होने के बाद जो है ना फिर जाके जो उनका प्रोजेक्ट होता है डेफिनेटली वो चलता है। अभी जिस प्रोजेक्ट के मलिन नदी के जो प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं उनको जाएगा, मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों को नुकसान मिलेगा। अब जो लोग ट्रिब्यूनल के अंदर गए हैं, जिनकी ज़मीनों का कटाव हो रहा है, जिनकी ज़राअत ख़त्म हो रही है, डेफिनेटली वो अपना क्लेम लेकर गए। कल यही लोग होंगे जाके जो है ना उन्हीं के साथ जाके बैठ के जो है ना ये एग्रीमेंट करेंगे कि जी आप हमारा क्लेम हमें दे दें, आप बिल्कुल गुजारें जो है ना साफ ज़रिए। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि रुकने वाली नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली ये चलेंगी जो ना, चाहे जितनी भी कर लें। लेकिन इस सूरत में मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट चाहे हम लेकर जाएं तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आगे आने वाले जो हमारे नताइज हैं उसको देखना चाहिए। कल सैलाब ने आना है, बारिश ने आना है, उससे पानी की निकासी कैसे होगी, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो नाले बने गए हैं, जो जिन नालों से ये पानी गुजरता है, अगर ये बंद हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये पानी की निकासी कहाँ से होगी? राइट सर। जैसे इन्होंने अभी कहा कि जी मलीर नदी का फ्लड आता है, इसके अलावा कुरंगी को फ्लड आता है, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर तो हम देखते हैं बिल्कुल दरिया के दरियाओं में डालते हैं। फिर ये सारा पानी जो है, जो हमारे डैम वाला जो एक प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी जो हम देखते हैं कि वो अभी सारे खटाई में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर किसी का इत्तेफाक नहीं हो रहा। अब जो पानी आता है वो सारा समंदर के अंदर जाता है, फिर हमारे पास बिजली की लोड शेडिंग है। अगर ये तमाम चीज़ें कंसिस्ट के साथ हो जाएँ कि इसके ऊपर बैठ के एक लाहे अमल तैयार किया जाए कि हमें माहौलियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए दरख्त लगाने चाहिए, लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो अपने घरों के पास लगाएं, अपने इलाकों में लगाएं, अपनी ज़मीनों में लगाएं। साथ साथ जो है ना उसका आगे हमें सदैव ये भी देखना है कि जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वहाँ पे जो जंगलात हम ख़त्म कर रहे हैं, जो आबादियाँ हम ख़त्म कर रहे हैं, जो ज़राअत हम ख़त्म कर रहे हैं, उन लोगों को भी फैसिलिटेट करना चाहिए कि आगे जाके जो है ना वो काश्तकारी करें। आपको जितनी भी ज़मीनें नज़र आएंगी शहर के मोहल्ले के इलाकों में, ये सारी स्टेट लैंड है और लोगों को 30-30 साल दी गई हैं, जो है ना 60-60 साल दी गई। अब ये तमाम मेरे ख्याल में जो है ना वो सारी सर, वो जब ज़मीनों पे कब्जा का केस कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में चला था तो मुझे याद है कि 350 के करीब 350 एकड़ के करीब सिंध हुकूमत की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, इस पूरी रिपोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन लेट्स इंक्लूड मिस्टर नादिर गबोल इन द डिस्कशन। नादिर, आप यंग ब्लड हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक नौजवान सियासी लीडर हैं और आप सन ऑफ द सॉइल भी हैं, आप कनेक्टेड भी हैं लोगों से, आवाम के अंदर जाते भी हैं। ये जो तमाम तर शिकवा है कि एक प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेस वे जिससे क्लाइमेट चेंज, जिसके नाम के ऊपर हम कितने सारे बिलियन के प्लेजेस लेकर आए थे, शहरी रहमान साहिबा, प्राइम मिनिस्टर, पूरी टीम गई थी शर्म अल शेख मिस्र में जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या आप समझते हैं कि ये सही फैसला है मलीर एक्सप्रेस वे वाला, या फिर एडीबी ने सही डिसीजन लिया है कि पैसे रोक दिए हैं कि क्लाइमेट चेंज से बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर? जी, तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने अपने इंट्रो में एक बहुत बेसिक एक प्रिंसिपल मेंशन किया है जो मैं रिपीट करना चाहूँगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। एनी डिसीजन दैट द गवर्नमेंट टेक्स और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्स, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक जायजा लेना ज़रूरी होता है कि एक कोई आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे नुकसान तो देखें होता है। अभी फॉर एग्जांपल आप मलीर एक्सप्रेसवे की बात करें, वहाँ पे इत्तेफाक से उस रूट के ऊपर मेरी भी आबाई ज़मीन आती है, मेरे भी ग्रेट ग्रैंडफादर की वहाँ पे लैंड है, वो भी इफेक्ट हो रही है। बट वी हैव टू सी कि अभी जो हमारी शहर की आबादी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वी कैन नॉट restrict development based solely on environmental impact. Environmental impact अगर मेजर है जिसकी वजह से environment को इतना डैमेज हो कि अगर फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल सिस्टम, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड लाइफ, जो नेचुरल ड्रेनेज है वो अगर हो तो बिल्कुल वो प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, आप सही फरमा रहे हैं। बट आपने ये भी कंसिडर करना है कि इस वक्त सुपर हाईवे के ऊपर इतनी आबादी बढ़ गई है, चाहे अगर आप बीएचए का प्रोजेक्ट लें या बैरिया टाउन का प्रोजेक्ट लें या उसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने, तो उसको शहर के साथ कनेक्ट तो करना है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑलरेडी डीएचए फेज 8 है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्स आ चुके हैं वो भी क्लियर है कि वो भी बहुत ज्यादा रिक्लेम लैंड के ऊपर बनाया गया है, जिसकी वजह से मलीर नदी जो था उसकी जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था वो मुतासर हुआ, जिसकी वजह से डीएचए में फ्लडिंग भी हो रही है। देखिए जहाँ पे आपका इस वक्त स्टूडियो है, जहाँ पे मेरा घर है, वो भी कभी ना कभी कोई ना कोई एक वक्त बंजर जमीन होगी, पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उसी तरह से डेवलपमेंट भी आपने करनी होती है। डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते। अभी एडीपी ने अगर इसको पॉज किया है अपनी फंडिंग, तो एक लीगल आई एम श्योर इसके ऊपर पहलू गवर्नमेंट भी रखती है इख्तियार, वो भी इसको देख सकती है कि कोर्ट के थ्रू जाके
کہ اگر کوئی پلیجز ہوئے تھے اور اس پہ ADP بیک آؤٹ کرتی ہے. ADP کا جو موقف ہے وہ بھی کنسیڈر کیا جانا ہے کورٹ کے اندر. اگر تو واقعی میں انوائرمنٹل امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ سپورٹ ہوتا ہے, they do not want to proceed further with the funding. تو لیکن نادر لیٹس سے کہ ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو کو مان لیتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے, آبادی بڑھ رہی ہے اور حکومت مجبور ہے یہ کرنے میں, بہت ضروری ہے ترقی کے لیے, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ سٹیپس بھی لینے ہیں جو اس نقصان کی تلافی کے لیے بہت ضروری ہیں. کہ اگر لیٹس سے کہ آپ درخت کاٹ رہے ہیں تو آپ کو کہیں اور درخت لگانے ہیں. اگر آپ نے کسی وائلڈ لائف کے لیے جگہ نیچرل ہیبیٹیٹ ختم کر دیا ہے تو کہیں نیچرل ہیبیٹیٹ کریٹ کرنا ہے ان کے لیے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ رسپانسبلٹی بھی گورنمنٹ پہ اوپر آتی ہے؟ Thank you for giving me the opportunity to discuss what People's Party has done in this sphere. People's Party نے جتنا مینگروو کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے, چاہے آپ کیٹی بندر کے ایریا میں دیکھ لیں, چاہے آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھ لیں, تو پیپلز پارٹی نے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس کے اوپر. اور اس کے اوپر بلکہ آپ کے چینلز کے اوپر, دیگر چینلز کے اوپر جو سندھ گورنمنٹ نے جو ایڈورٹیزمنٹ دی ہیں وہ آپ ویریفائی کر لیں کہ جتنے پلانٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیے, کراچی کے اندر کیے, کراچی کے اندر جو اربن پارکس بنائے گئے ہیں, چاہے وہ کلفٹن کے اندر ہو چاہے دیگر علاقوں میں ہو, تو وہ بھی ایک عوام کو چاہیے کہ وہ بھی کنسیڈر کرے. پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پہ اگر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کہیں پہ درخت کاٹ رہی ہے تو اس کی جگہ 10 درخت لگا بھی رہی ہے. تو اٹ آل ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, چاہے بلاول بھٹو صاحب ہو چاہے ان کی بہنیں ہو, وہ بہت سینسٹیو ہے اس معاملے میں اور انوائرمنٹ کو وہ سمجھتے بھی ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ہماری جو شہری رحمان صاحبہ ہے اس کو پوری دنیا نے سراہا ہے. ٹائم میگزین کے اندر ان کا نام پبلش کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو کلائمیٹ کے اوپر کام کیا ہے وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ ایک انہوں نے پاکستان کے لیول پہ کیا انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ امپروومنٹ لائی ہے. پاکستان کی جہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے, ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر پولوشن بھی بڑھ رہی ہے, تو وی نیڈ ٹو کنسیڈر کہ پولوشن کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ٹری پلانٹیشن کے علاوہ جو ہمارے مینگرووز ہیں یا اور ہماری جو کوسٹ لائن ہے, پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے, اٹس ون آف دی لارجسٹ کوسٹ لائن ان دی ورلڈ. لیکن قبول صاحب یقیناً وی اپریشیٹ کہ شہری رحمان صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے جو کام کیا تھا COP 27 میں, اٹ واز امیزنگ. لیکن وہ پلیجز تھے 9 بلین کے قریب, $9 بلین کے قریب کے, یعنی وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ ہم دیں گے, ہمیں یہاں سے فیزیبلٹی بھیجنی تھی, انہوں نے اپروو کرنا تھا, پھر پروجیکٹ شروع ہونا تھا, ابھی تک پیسے آئے نہیں ہیں, بہت وقت گزر گیا ہے. یہ بھی ایک کویشچن مارک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی. دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. جو سبجیکٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از ملیر ایکسپریس وے, ایک ایسا پروجیکٹ جو کراچی میں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو شہر کے بیچ سے بہت جلدی سے جوڑ دے گا, پر اس کا امپیکٹ کلائمیٹ کے اوپر بہت آ رہا ہے, ملیر ریور کے اوپر آ رہا ہے, اور ایک نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اسپیشیز کا, برڈ اسپیشیز کا, اینیملز کا, ٹریز کا, جنگل ہے پورا, اور زراعت بھی وہاں پر ہوتی ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ نادر گبول صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت سارے ایسے کام بھی کر رہی ہے تاکہ جو نقصان ایکو سسٹم کو ہو رہا ہے, نیچرل ہیبیٹیٹ کو ہو رہا ہے, جو درخت کاٹے جا رہے ہیں اس کے بدلے مینگرووز بھی لگ رہے ہیں, کیٹی بندر پہ کام ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, جس کے اوپر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود پینلسٹ یاسر دریا صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یاسر صاحب آپ انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ایک کلائمیٹ سینٹر بھی کریٹ کرنے والے ہیں کراچی میں, ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے؟ جی, تو کلائمیٹ سینٹر کی تو بے حد ضرورت اس لیے ہے کہ کراچی جو ہے وہ موسٹ ولنریبل سٹیز میں آتا ہے, کیونکہ کراچی جو ہے وہ سمندر کے کنارے ہے اور ارتھ کویک کا جہاں پہ کہ 3 کانٹیننٹل پلیٹس ملتی ہیں. موسٹ ولنریبل سٹی, ذرا عام پاکستانی کے سمجھنے کے لیے کہ یہ وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے. جی ہاں بالکل. تو سمندر سے آپ کی لہریں جو ہے نا, مینگرووز آپ کو بچا سکتی ہیں. ٹھیک. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جس طرح سے بارشیں بڑے علاقے پہ ہوئیں اور پھر وہ پانی کراچی میں آیا, بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی کراچی کے, اور وہ بھی سڑکوں کے اوپر سے گزرا کیونکہ آپ کا ڈرینیج سسٹم ناکارہ ہے بالکل. تو کچھ تو یہ چیزیں ہیں. اس کے لیے آپ کو کلائمیٹ پلان بنانے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ پالیسی بنی ہے سندھ کی, اس میں نے بھی کامنٹس دیے ہیں, جو کہ شہری رحمان صاحبہ نے اس کو لیڈ کیا کہ پروونسز سے آئے گی, وہ ایک کمپریہنسو پالیسی بنائے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی بھی ہے سندھ کی سر. جی, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہے نہایت کرپٹ ادارہ ہے جی, اور اس کو ڈسبینڈ کر کے دوبارہ سے اس کو ری شیپ کرنا چاہیے, کیونکہ اٹس اے منی میکنگ مشین اونلی. یہ فیک کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسا, کوئی ثبوت؟ ملیر ایکسپریس وے کا اگر آپ EIA دیکھیں, EIA کا رول یہ ہے کہ
اور یہ سیپا نے کم کروایا ہے کہ پہلے 1 مہینہ ملتا تھا, پھر شاید 15 دن ملتے تھے, اب شاید 10 دن ملتے ہیں اس EIA کی رپورٹ کو جانچ کرنے کے لیے, جو کہ انگلش میں ہوتی ہے. تو علاقہ مکین جو افیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, لاکھوں کی تعداد میں, ان کو آپ انگلش کا 800 پیج کا ڈاکیومنٹ دے رہے ہیں. اچھا, اب آپ ڈاکیومنٹ کا تجزیہ کریں تو اس کے اندر آپ اس کو ریئلٹی سے میچ کریں تو آپ کو ایک جملہ آپ کو کورسپونڈنگ نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ وہی کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی لوکل رہنے والا کوئی قوم ہے ہی نہیں. پوری جھوٹ پر مبنی رپورٹ ہے, بالکل اپوزٹ, برعکس. جی ہاں, EIA کا حصہ ہوتا ہے پبلک ہیئرنگ. تو جو پبلک ہیئرنگ ہوئی اس میں 1 گھنٹے میں 100 سوال اٹھائے گئے. اوکے, اس کا ان کو جواب دینا ہوتا ہے سیپا کو اور جو بھی کنسٹرکشن انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے. لیکن انہوں نے EIA کے اندر ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا, کیونکہ EIA کا پرپز یہ ہے کہ اگر انوائرمنٹلی ڈسٹرکٹیو ہے, یعنی اگر آپ کے ماحول کو خراب کر رہا ہے, اگر لوگوں کو آپ بے گھر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو EIA کا کام ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو روک دے. ٹھیک ہے, EIA اس لیے نہیں ہے کہ پروجیکٹ کو اپروو کیا جائے, EIA اس لیے ہے کہ جو آپ کی اپنی زمین, اپنی آب و ہوا پہ جو نقصانات ہو رہے ہیں اس پروجیکٹ کے, ٹھیک, اس کی بیسس پہ یا تو آپ چینجز لائیں پروجیکٹ کے اندر یا اس کو ختم کر دیں. اس کیس میں ADB کی جو اس میں انہوں نے کورسپونڈنس ہوئی ہے, اس نے شو کر دیا کہ جناب دس از جو ملیر ریور کو آپ اور اس کی ایکالوجی کو جتنا اس سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کی کلائمیٹ پالیسی کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے. یقیناً. اینڈ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر ڈسکشن میں شامل کرنا, کہ ملیر کی ایک ہسٹورک ویلیو بھی ہم جانتے ہیں. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کتنا ذکر کیا ہے اپنی شاعری میں, جیسے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک تاریخ ساز علاقہ ہے, ایک ہسٹری ہے اس کی, ایک خوبصورتی ہے اس کی, ایک کلچر ہے اس کا. لیکن سیڈلی وہ سب تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت جو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ابیرہ اشفاق, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا کام کر کے آئی ہیں, ADB سے آپ نے اپنی جنگ لڑی ہے اور آپ نے $100 بلین کی فنڈنگ رکھوائی ہے. واٹس نیکسٹ, آگے آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ پروجیکٹ تو چل رہا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر سے ریتی بجری کی خبریں ہمیشہ آتی تھیں, پھر وہاں بین لگ گیا, اور اب ریسنٹ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ابھی بھی وہاں سے ریتی بجری کا کرشنگ کا کام جاری ہے, اور ارتھ ورکس بھی اس پروجیکٹ کے جاری ہیں. تو دیکھا جائے تو آپ کی اس کاوش کے بعد, اس محنت کے بعد پروجیکٹ رکا نہیں ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. اب کیا کریں گی آپ؟ جی شکریہ. دیکھیں, آئی تھنک سب سے پہلے تو نادر گبول کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, اور اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کلائمیٹ کے حوالے سے سمجھانا پڑے گا, اور کس طریقے سے ان کا اپنا قانون جو ہے وہ ایکو سسٹمز اور ایکولوجیکل ریلیشن شپس کی بات کرتا ہے. تو جب تک یہ اپنا قانون, اپنے ملک کا قانون نہیں سمجھیں گے نا, تو یہ قانون نافذ اور امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیں, ایک 500 سال پرانے یا 100 سال پرانے درخت کو آپ کاٹ کر اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایک درخت کو میچور ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. مینگرووز, اور یہ یعنی کہ جانی پہچانی بات ہے کہ مینگرووز کو آپ پلانٹ کر کے ایکو سسٹم کو پرزرو نہیں کر سکتے. وہ جڑا ہوا ہے آپ کے LBOD ڈرینیج سسٹم سے, وہ جڑا ہوا ہے پانی کے دریا کے, سندھو دریا کے فلو سے, جو کوٹری براج نے روکا ہوا ہے. جب تک دریا کا فلو نہیں ہوگا تب تک آپ کے مینگرووز جو ہیں وہ تباہ ہوتے جائیں گے. تو یہ سمپلی ایک کاسمیٹک چینج ہے, اور میں جو سمجھ رہی ہوں جو شہری رحمان اور PPP کا جو پوزیشن ہے نا, وہ صرف ایک فارملسٹک ریچولسٹک سپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی. کاغذی کارروائی, آپ یہ کہہ رہی ہیں ابیرہ کہ اٹس آل ورڈز آر آل دے ہیو ٹو ٹیک آور ہارٹ اوے, صرف کاغذی کارروائی ہے؟ نہیں, کاغذی کاروائی نہیں. آئی تھنک کہ یہ لوگ ایکچولی جو منصوبے یہ لوگ اپروو کر رہے ہیں, یہ زرعی زمینوں کو تباہ کر رہا ہے, ہمیں کلائمیٹ کے خطرے کے منہ میں ڈال رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں کی نالج میں کمی ہے, یا تو یہ ایک پروفٹ امپیریٹو ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک صرف لپ سروس کی جا رہی ہے کلائمیٹ پر. کیونکہ آپ ایجپٹ جا کے کلائمیٹ کی بات تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ LBOD اور ملیر ایکسپریس وے اور یہ ساری ایلیٹ گیٹڈ کمیونٹیز کراچی سے لے کے جامشورو تک ہیں, جب تک آپ ان کے اوپر ایک کلائمیٹ اسیسمنٹ نہیں کریں گے. تو آئی ریئلی انوائٹ دا گورنمنٹ کہ ٹو ٹاک ٹو ایکسپرٹس, اور پلیز آپ دیکھیں کہ آپ ماحولیات کو صحیح طریقے سے سمجھیں. اٹ از ناٹ انف کہ آپ یہ کہیں کہ میں 2 درخت لگا دوں گا اور میری بھی آبائی زمین جا رہی ہے.
یہ شناخت کی سیاست مت کریں, ٹھیک ہے, کہ دوسروں سے پوچھیں, ان عورتوں سے پوچھیں جن کا ADB کے یہ جو سیپا نے EIA کی تھی, کسی بھی اور 4-5 عورتوں سے بات کی. عورتوں ہمیں پتا ہے ٹریڈیشنلی فارمنگ کرتی ہیں, ان کی جو کاش, ان کی جو روزگار ہے وہ مال مویشی سے جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے جا کے انٹرویو ہی نہیں کیا, ان کو بالکل ہی آپ نے اریز کر دیا ہے سارے ڈائلاگ سے. اور ایک اور بات, ادھر کے جو بلوچ اور سندھی ٹرائبز ہیں وہ اپنے آپ کو انڈیجنس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو ایک یعنی کہ سیٹلڈ قانونی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ٹرائبل یا انڈیجنس شناخت کرے تو آپ ان کی آبائی زمینوں کے اوپر کوئی منصوبہ سازی نہیں کر سکتے جب تک آپ ان سے فری پرائر اینڈ انفارمڈ کنسنٹ, یعنی کہ جانکاری کے ساتھ آزادانہ طور پر وہ اپنی رائے دیں کہ آیا یہ ان کو منصوبہ منظور ہے یا نہیں. تو یہ سارا جو پروسیس ہوا ہے گورنمنٹ آف سندھ نے, میں اگر آپ کو لسٹ بتاؤں نا کتنی مسٹیکس اور ٹیکنیکل ایررز ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کو رش کرنے کے لیے, جو ہم نے Name a few, باقاعدہ Abira, name a few. نیم اے فیو. ایک میں آپ کو بتاتی ہوں, 2 ورژنز تھیں EIA رپورٹ کی, ایک جو پبلک ہیئرنگ کے اندر March 9, 2022 میں پیش کی گئی, اور ایک جو ADB کی ویب سائٹ پہ. ADB کی ویب سائٹ میں زیادہ رائٹس تھے کہ جن کے ٹائٹلز نہیں بھی ہیں لینڈ کے, ان کو بھی لینڈ دیا جائے گا. لیکن آپ کی جو پبلک ہیئرنگ کے اندر جو EIA پیش کی گئی اس کے اندر ADB کی لینڈ کمپنسیشن پالیسی کا ذکر تک نہیں, اور صرف ہماری وہ کلونیل ایرا کی ایک بدترین لا جو ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ, لیکن وہ بھی غنیمت ہے جو صرف لیکن ٹائٹل ہولڈرز کو ریکگنائز کرتا ہے. دوسری چیز ہے یہ کہ ڈیپیوٹی ڈائریکٹر جنرل نے EIA اپروو کیا, اور انڈر دا لا قانون کے تحت ڈائریکٹر جنرل کو کرنا چاہیے. جس کمپنی میں منصوبہ پیش کیا اور جس کمپنی کو منصوبہ دیا گیا اپروول کے بعد, وہ کمپنیاں الگ تھیں. تو یعنی کہ ماحولیات کی بات تو سامنے رکھی ہے سلمان بلوچ صاحب نے, لیکن یہ اتنے زیادہ مسٹیکس اور ٹیکنیکل ایررز, تو یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو آپ کنسلٹیشنز سے ہٹنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی رائے نہ حال سامنے, یا آپ کو ماحول کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے یا کوئی خبر نہیں ہے. اگر فکر نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اگر خبر نہیں ہے اس کے لیے میں نادر گبول کو دعوت دیتی ہوں, آپ آ کے بیٹھیں اور ہم سے سیکھیں. لیٹس سی کہ وہ آپ کی دعوت ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. نادر, وڈ یو رسپونڈ؟ حسین بالکل ان کی دعوت اگر یہ دے رہی ہیں تو بالکل بیٹھیں گے. آئی کین نیور ریفیوز لیڈی لائک ہر. But I would like to reiterate that Pakistan People's Party is very committed to environmental impact of government projects and climate change. Bilawal Sahab has made it very clear, Asifa Bhutto Sahiba has made it very clear, and Sherry Rahman ka jo kaam hai, again I would like to repeat that it's been lauded by international agencies. So we are no one to say that Pakistan People's Party doesn't care about environmental challenges and climate change. ایشو مین وہی ہے, میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ میری اپنی ذاتی بھی زمینیں اس روٹ کے اوپر آتی ہیں. گورنمنٹ ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جس کی زمین اگر اس روڈ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے تو ان کو بھی ایڈجسٹ. لیکن اس کے اوپر بھی آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے کہ ایک 100 سالہ درخت کاٹ کر مینگروو لگانا کیا درست عمل ہے؟ کیونکہ نادر, ایک اور چیز پہ کمنٹ آپ سے بھی لینا چاہوں گا. آپ بھی DHA میں رہتے ہیں, میں بھی سمندر کنارے کہیں قریب میں رہتا ہوں, آپ کو دیکھتا بھی رہتا ہوں. DHA میں سی ویو کا جو علاقہ ہے, جو 3 کلومیٹر کی پٹی ہے, وہاں پر کروڑوں روپے کے پام ٹریز لگائے گئے تھے, اور کچھ ہی مہینوں بعد وہ کروڑوں روپے کے پام ٹریز جل کر راکھ ہو گئے ہیں, سڑ چکے ہیں. تو سیڈلی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پودے لگائے جا رہے ہیں, مہنگے پودے بھی لگائے جا رہے ہیں, لیکن جب تک مینجمنٹ نہیں ہوگی, طریقہ نہیں آئے گا پودا لگانے کا, یا نیت صاف نہیں ہوگی, وہ پودا چلے گا کیسے؟ وڈ یو اگری کہ وہ سارے پام ٹریز جل گئے ہیں, یا پھر میں غلط کہہ رہا ہوں سر؟ بالکل, آئی وڈ اگری وتھ یو, اینڈ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے DHA کو مینشن کیا اور آپ نے لیاری کو یا کسی اور علاقے کو جو پیپلز پارٹی کے اندر آتا ہے اس کو مینشن نہیں کیا. DHA ایز یو نو کمز انڈر DHA ایڈمنسٹریٹر, جو کہ آپ کو پتہ ہے کون سے ادارے کے اندر آتا ہے. تو مس مینجمنٹ ہر ادارے میں ہے, پورے ملک میں اوور آل ہے, چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ کوئی اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو, تو مس مینجمنٹ ہے. میں اگری کرتا ہوں, جیسے DHA کے اندر اگر آپ رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو DHA کا کنڈیشن ہے وہ لیاری سے بہت زیادہ بدتر ہو چکا ہے. وہ لیاری اس وقت اگر آپ گھومیں گے تو لیاری از مچ بیٹر رائٹ ناؤ دین DHA. ایوری روڈ از ڈگ اپ. 5 منٹ کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو طے کرنے کے لیے ابھی کوئی 50 منٹ لگتے ہیں لوگوں کی گاڑیاں. بلکہ کل ایک میری گلی میں ایک 2 ینگ فیمیل ڈرائیور, ان کی گاڑی ڈچ میں گر کے اور انجرڈ بھی ہو گئی وہ خواتین.
तो who will hold DHA accountable? तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं, पूरे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज हैं, बट तो वो मेरी कहते हैं आपसे कि यही गुजारिश, खोदने का टेंडर पहले दे देते हैं, बंद करने का टेंडर बाद में देंगे, तो इसलिए पूरा खोद तो दिया गया है, बंद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 साल लगेंगे। और ये भी कहते हैं कि आपकी खुशनसीबी है कि ये काम हो रहा है, दोबारा ये वाले गटर बन रहे हैं, वरना दोबारा आप डूब जाते हैं बारिशों के बाद। मलीर एक्सप्रेस वे, उसके साथ एजुकेशन सिटी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जरूर है, लेकिन और भी कई सवालात हैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं उठाना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट से। लेकिन आज इस पार्ट 1 का टाइम खत्म होता है। दोबारा आपसे मिलेंगे पार्ट 2 में और डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए। देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।